अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ यासरा साहब। नाजरीन, इलेक्शन 2013 में 35 नहीं सैकड़ों पंक्चर लगाए गए और हर सूबे में लगाए गए। जी हां, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान ने यह इंकशाफ किया है कि इलेक्शन में आवाम का मैंडेट चोरी हुआ। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी इस धांधली में मुलविस थे और इलेक्शन को तबाह करने में जस्टिस रिटायर रियाज कियानी का 90% हाथ था। उधर जस्टिस रिटायर रियाज कियानी ने इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहते हैं कि अफजल खान मुलाजमत में तोसी न देने पर इल्जाम तराशी पर उतर आए हैं। सवाल यह है कि ऐसे इंकशाफात से धांधली का शोर मचाने वाली जमात तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को क्या मजीद तक़वियत मिलेगी? एक तरफ नवाज जरदारी मुलाकात तो दूसरी तरफ इमरान खान और ताहिरुल कादरी का अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना। क्या ये बहरान ऐसे ही जारी रहेगा? और आज तो सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट भी सामने आने वाली है। इससे इस जारी बहरान पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा काजी साहब के पास एक खबर है हमारे साथ शेयर करने के लिए बुरे वाला से, वो पूछ लेते हैं कि वो क्या एक तो वो करेंगे क्योंकि ये तो अब बिजनेस एज यूजुअल बन गया है। मुझे लगता नहीं कि कब तक के धरने और धरनियां होते रहेंगे। एक तो बुरे वाला से हमारे नुमाइंदा हमें खबर देंगे शाजिया कुछ बच्ची के साथ ज्यादती और इंसाफ न मिलना और ये सारी बातें हम पस मंजर में चली गई हैं और उसने सुसाइड कर लिया और वक्त मिला तो इकोनॉमिक फिगर्स एक बार फिर डिक्लाइन कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह से गिरे हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहे हैं, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस भी खराब। इस पर ठीक है, लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का तीसरा राउंड था बगैर किसी समझौते के खत्म हो गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 2 नंबर नहीं 100 नंबर है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल वालों ने अपने बच्चों के लिए नौकरियां ली। क्लासा साहब, अफजल खान ने जो इंकशाफात किए हैं, इन इंकशाफात के बाद आप समझते हैं इमरान खान के धरने को मजीद वेटेज मिलेगी, मजीद तक़वियत मिलेगी उस मौक़िफ़ को जो इमरान खान अपना रहे हैं धांधली के खिलाफ? शाहजहा बिल्कुल मिलेगी और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इमरान खान साहब की पॉलिटिकल विजडम का अब टेस्ट है कि वो इतने बड़े लेवल पे जिस पे अब आपके वो खड़े हुए हैं। जो मुझे चीज नजर आ रही है कि अगर कहीं से जो गेन्स उन्होंने किए हैं, अगर इन्होंने कुछ समझदारी से अब इस पे मामले को सेटल ना किया तो ये सारी गेम उनके हाथ से निकल भी सकती है। और कल जो इंकशाफात की अफजल खान साहब ने, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मजीद भी, मैं कल शेख रशीद साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे मजीद भी कोई बम हमारी टोकरी में है तो एक एक करके फेंकेंगे। अगर इस तरह के बम आते रहे तो मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब जो है इनको फिर ये थोड़ा सा ये मसाइल पैदा होंगे। 5 पॉइंट्स पे वो मान चुके हैं और आपको याद होगा जब ये सारी चीजें हो जाए, हमने अपने शो में वे आउट ये बताया हुआ, इसी प्रोग्राम में खबर ये है मैं 1 हफ्ता पहले बताया हुआ है और यही चीजें बताई थी कि आपको यह कमीशन मान लेना चाहिए, उसकी बैंडिंग होनी चाहिए, आप 30 दिन के आपको ये डेडलाइन रखें और उसके बाद इसको परसू करें। नहीं तो इस मुतालिबे में क्या मुज़ायका है क्लासा साहब? वो 30 दिन पे आ गए हैं, मुकम्मल इस्तीफे की बात भी उन्होंने खत्म कर दी, 30 दिन पे आ गए हैं। आप 30 दिन के लिए इस्तीफा दे दें, जुडिशल कमीशन तहकीकात करे, अगर धांधली साबित हो जाए इस्तीफा दे दें, धांधली साबित ना हो तो अपने ओहदे पर वापस आ जाएं। ये मुतालबा तो हुकूमत मान सकती है। शायद ये इतना आसान नहीं है बात जितनी आप कह रही हैं। मतलब ये हमें लगती है कि ऐसे कर लें तो ये 1 मिनट का काम है, मियां साहब इस्तीफा दे दें तो बस सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हम मान लेते हैं। अब ये देखें कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क रहे हैं जहां पे उनकी तहकीकात होती रही है। वजीर आजम के खिलाफ, टोनी ब्लेयर के खिलाफ होती रही है, आपको याद होगा वहां पे 14 मिलियन पाउंड का उनका स्कैंडल था कि लेबर पार्टी ने वहां पे फंड्स लिए थे। स्कॉटलैंड यार्ड जो है बकायदा वहां पे जाके ये वजीर आजम हाउस में 3 दफा उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उन्होंने टोनी ब्लेयर को इन्वेस्टिगेट किया। इटली के वजीर आजम की स्टोरी हमारे सामने कि कितनी उन पे जाके इन्वेस्टिगेशन होती रही जब वो पावर में थे। फ्रांस के हमने सार्कोजी को देखा, उनके खिलाफ होती रही, इस्तीफे नहीं दिए गए। सो मेरा ये व्यू है इमरान खान साहब जो है 5 मुतालबे उनके मान लिए गए, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बैठे हैं या नहीं बैठे। अगर मेरी आप पिछले कोई 12-14 साल की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग या छोटी सी पॉलिटिक्स मैं एज ए स्टूडेंट समझता हूं, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क अब नहीं पड़ेगा। उनकी जो रिट थी, उनकी अथॉरिटी थी, एक मॉरल पावर होती है वजीर आजम के पास या उसके पार्लियामेंट के पास, वो मॉरल अथॉरिटी भी उनकी रोड हुई है, उनकी पावर भी रोड हुई है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि अगर वो बैठे रहे तो वो तहकीकात पे असरअंदाज होंगे। मैं इसलिए भी इससे एग्री नहीं करता कि आप इस्लामाबाद को देख लें, आफ्ताब चीमा साहब थे, अब चीमा साहब ने इनकार कर दिया कि मुझे आप ये रिटर्न ऑर्डर दे, मैं तो नहीं करता। उन्होंने कहा हम आपको हटा देते, उन्होंने मुझे हटा दें। सो ब्यूरोक्रेसी जो है प्लस आपको पुलिस ऑफिसर जो है तो वो तो अब ऐसा ऐसा डिफेंस पे आ गए। सही। अच्छा, सो ये आर्गूमेंट मेरे नजदीक इमरान खान साहब को जिद नहीं करनी चाहिए। उनके 5 पॉइंट्स मान लिए गए हैं, उनको
उनको इस वक्त एक अच्छे पॉलिटिकल माइंड की जरूरत है, अप्लाई करें, एक अच्छी डील करें, डील से मुराजिया कर सेटल करें और दोबारा पार्लियामेंट में जाए और इसको फॉलो करें चीजों। काजी साहब, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें कहा था कि अगर ये बहरान हल ना हुआ तो आयन और कानून को खतरात लाक हो सकते हैं और जो फौज है पसे पुष्ट रहकर सॉफ्ट कू कर सकती है। देखें जी, वो तो वो कुछ भी कर ले, लेकिन मैं थोड़ा सा एक आपसे अलहदा से बात कर। एक तो ठीक है, कराची साहब ने बड़ा जामे इसकी बात की, मगर एक सतह और भी है, उस हवाले से भी इसको देखते हैं। आखिर ये बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट है क्या? देखो ना, एक तो ये है कि जो वाकयात जाहिरी तौर पर, मतलब मैं कराची साहब ने मुझे ये कह दिया, मैंने कराची साहब को ये कह दिया, मुझे उन्हें ये कह देना चाहिए था, तो ये शायद ऐसे ना होता। एक लेवल ये भी है और ये भी दुरुस्त है चीजों को देखने का। एक लेवल ये भी है कि आखिर मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एक बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट क्या है रियासत के दो इदारों में। तो मैं मुख्तसरन ये अर्ज करता हूं आपसे कि पिछले 20-25 सालों में पहली दफा हुआ है कि जो हमारी सिविलियन एलीट है वो मॉनिटरीली बहुत ग्रो कर गई है। न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में ये हुआ है कि अब रियासत गरीब है, और जैसे कलात्रा साहब ने कल इनसे पूछेंगे भी हम, जो उन्होंने बात की थी अपने वो हमारे लाइव ट्रांसमिशन में, तो अब ये दे हैव ग्रोन बिगर देन द स्टेट, तो जो उनका वेटेज बन गया। दूसरी तरफ हमारी डीप स्टेट है जो रवायती तौर पर इस मुल्क को कंट्रोल करती चली आई है। अब हुआ ये है, दो बातें हुई हैं। एक शाजिया बात यह हुई है कि जो रियासत पब्लिक की वेलफेयर का काम करती थी वो उसने बंद कर दिया, क्योंकि नए इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा जी हमारा तो काम है, हम बिग बिजनेस को फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए एनवायरमेंट बनाएंगे, फिर उनकी एनवायरमेंट बनेगी तो नीचे नौकरियां क्रिएट होंगी। वहां से रियासत ने विड्रॉ कर लिया। इस विड्रॉल से ये हुआ कि जहां वो माली तौर पर बड़े फैले हैं वहां इखलाकी तौर पर भी कमजोर हुए हैं, और उनकी जो सपोर्ट थी, यूं इलेक्ट्रेट, जैसे मैं कहता होता हूं कि जमहूर का तो निकल गया बुरगस, तो सिविल सोसाइटी फिर क्या करेगी, फिर ये विजिल करेंगे, ये वॉक करते रहेंगे। ये बुनियादी इनकी लड़ाई है और दोबारा से रियासत रीडिफाइन हो रही है, मुझे ये लगता है। और मैं आपको उस जो आपने इंटरनेशनल क्राइसिस की बात की, तो मैं आपको वो भी बताऊं जो हमने स्टोरी यहाँ की थी चंद दिन पहले, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है जिसमें उन्होंने 162 मुल्कों का एनालिसिस किया, जिसमें सिर्फ 11 ऐसे हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सिर्फ 11, और उन 162 में पाकिस्तान का नंबर पता कितना है? 154, 154। तो हम अंदर से भी इसमें, और मेरे ख्याल में डिफाइनिंग मोमेंट है। मैंने इसलिए बात की कि वक्ती तौर पर तो मुझे नहीं लगता। अब बात क्लासर साहब से पूछ लेते हैं, रात को लगता है सवेरे क्राइसिस खत्म होने वाला है, ये खैमे बंद हो जाएंगे, सुबह जनाब अफसल साहब आ जाते हैं, कहानी फिर से वहीं से शुरू हो जाती है, फिर वहीं का वही रहता है। मुझे ब्रेक लेने दें क्लास, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, हम जो अभी बात कर रहे हैं कि कुछ देर के लिए लगता है कि सारे मामलात रिजॉल्व होने वाले हैं, फिर अफजल खान जैसे कैरेक्टर सामने आते हैं, सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं, एक बम फूटता है। तो अब इस सारी सूरत हाल में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार, मुश्किल का शिकार ज्यादा कौन है? हुकूमत, इमरान खान या ताहिरुल कादरी? अगर वज़ीर आज़म इस्तीफा देते हैं तो मुस्लिम लीग नून की हार होगी, वो हार समझेंगे अपनी। अगर ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो इसका भी ऑटोमेटिकली फायदा इमरान खान और ताहिरुल कादरी को होगा। लगता नहीं कि हुकूमत फंस कर रह गई है? शाजिया, मैं समझता हूँ तीनों फंस कर रह गए हैं अपने अपने लेवल पे। सिर्फ हुकूमत नहीं फंस गई, इमरान खान साहब भी फंस गए हैं, ताहिरुल कादरी साहब भी फंस गए हैं। अब उन्हें भी नहीं समझ आ रही कि इसमें से कैसे निकला जाए, या लोग जो हैं, जो उन पे इल्जामात लगते हैं, ताहिरुल कादरी साहब पे, इमरान खान साहब पे, एहसन इकबाल साहब जैसे लोग जो अब उन पे इल्जामात लगाते हैं कि कुछ और लोग हैं जो उनको स्क्रिप्ट दे के उन्होंने भेजा हुआ है तो वो स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो उनका ख्याल है, जो उनका अपोनेंट्स कहते हैं। जो बात में पहले कह रहा था कि ये पावर पॉलिटिक्स में, और इमरान खान साहब पावर पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, ये बात हमें भी माननी पड़ेगी, और उनको खुद भी मेरा ख्याल इस बात के एहसास है। पावर पॉलिटिक्स की अपनी डायनेमिक्स हैं। आपकी रेवोल्यूशन ठीक है, नारा जरूर ले रहे हैं, लेकिन आप काम वही करें कि आपने भी पावर में जाना है, और वाया पार्लियामेंट नहीं, आपने इलेक्शंस के जाना है, इसी सिस्टम के जरिए ही आपने एंटर होना है। हाँ, ये जरूर है कल को जाके आप सिस्टम को तब्दील कर दीजिएगा, आपके पास मेजॉरिटी हो, आप वहां पे आइन बदल दें, अब चीजें बदल दें, अच्छी अच्छी चीजें डाल दें, फेयर इनफ। लेकिन आपको वो कहते हैं जाना इसी रूट से, रास्ता ये है। इस्लामाबाद अगर आपने पहुंचना है तो रूट एक ही है, आप ये नहीं कर सकते 6 रस्तों से इस्लामाबाद आना मुश्किल हो जाएगा अगर आप लाहौर से आ रहे हैं। तो रूट वही है कि इस वक्त आपका एक बन गया है, फॉलोइंग आपकी बहुत बड़ी है। मैं समझता हूं कि एक रिसेंट ये इसमें हमने नहीं देखा इतना बड़ा बिग क्राउड पुलर कोई आता होगा, रात को हजारों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और वो घर चले जाएं और शाम को वापस आए। इस वक्त सबसे ज्यादा इमरान खान साहब पे बोझ है, मैं समझता हूँ। इफ यू आस्क मी, ज्यादा प्रेशर उन पे है, उनके हामियों पे आएगा कि कितना अरसा इसको सस्टेन कर सकेंगे। इस वक्त वो अपने अरूज पे हैं, उनकी 5 बातें मानी गई हैं और वो बड़ी अहम बातें हैं जो उनकी मानी गई हैं। ये कह देना कमीशन कुछ नहीं करेगा, कल को कमीशन अगर ये बातें कह देता है जो आज अफजल खान कह रहे हैं तो ये पार्लियामेंट कोलैप्स कर जाएगी ऑटोमेटिकली। वजीर
اعظم کی اتھارٹی ختم ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ کوئی پارلیمنٹ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، وہ اس کی ووٹرز کی یہی تو ان کی شکایت ہے کہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کمیشن صاف اور شفاف تحقیقات نہیں کر سکتا، یہی تو ان کا گلہ ہے کلاس۔ میں نہیں ان سے میں نہیں ایگری کرتا اس بات سے، میں نہیں وضاحت کر دیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کم از کم جوڈیشل کمیشن یا اس پہ ہم اشارہ نہیں کر رہے، وہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ڈاکیومنٹ ایویڈنسز چاہیے ہوں گے، نیچے جو ایگزیکٹو ہے اس وہ لے تو لال سے کام لے گی۔ بات کریں آپ جی کلاسر صاحب۔ قاضی صاحب آپ نے بڑا اچھا آپ نے ریمائنڈ کرایا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہ بات کی، میں نے خود ایویڈنسز دیکھے ہیں کہ ان کے پاس دھاندلی کے پاورفل ایویڈنسز موجود ہیں آلریڈی۔ یہ اگر 15-20 حلقوں میں بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ دھاندلی ہوئی ہے، پھر بھی الیکشن آپ کو مشکوک ہو جائے۔ بھٹو صاحب کو تو آپ کو یاد ہوگا، قاضی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جب 77 کے تھے انہوں نے کچھ کنسٹیچوئنسیز پہ کہا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سارا الیکشن ریگڈ ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 8, 10, 15, 20 سیٹیں تھیں جس پہ کہا گیا تھا کہ بھٹو صاحب نے اچھا دھاندلی کا کیا طریقہ کار تھا بھٹو صاحب کے دور کا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ووٹ ڈالے گئے زیادہ الزام یہ تھا کہ بھٹو صاحب اس میں ان الیکٹڈ ہو گئے تھے، ان کے جتنے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے دیکھا جی وزیر اعظم صاحب اپنے آپ کو ان الیکٹڈ ساری ان اپوز کروا رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں جتنے امیدوار تھے ان سب کو بٹھا دیا گیا تھا، کسی کو پولیس کے ذریعے، کسی کو فوج کے ذریعے، کسی کو ایجنسی کے ذریعے، کسی کو دھمکی دے کے، کسی کو پیسے دے کے۔ تو ایک وہاں کلچر آ گیا تھا اس میں بھٹو صاحب کے دور میں کہ انہوں نے ہر بندے کو وہ کرنا شروع کر دیا، یا پیسے دے دو یا دھمکی دے دو، کیرٹ اینڈ اسٹک۔ تو انہوں نے کہا جی آپ تو اپنے خلاف کسی بندے کو الیکشن لڑنے نہیں دے رہے، تو اس پہ وہاں سے ایک ان کے خلاف ایک دھاندلی کی ویو شروع ہوئی تھی جو اینڈ ہوئی جا کے ان کی ڈیزاسٹر پہ۔ سیم ایسے ہے کہ عمران خان صاحب جب ان کے حامی جب کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ وہ نیچے لوگ بیٹھے ہیں، سر یہ بڑی چھوٹی سی اس میں ہے کہ وہ اب اس لیول پہ اتنے ایویڈنس، مثلا اب چودھری نثار علی خان صاحب کو جب بلایا گا کمیشن کے حضور، آپ نے کہا ہے اور میں اس وقت موجود تھا اس قومی اسمبلی میں جب چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ 60 سے 70 ہزار ووٹ جو ہیں وہ ویریفیبل نہیں ہیں، تو پوچھے کبھی آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، آپ ہمیں بتائیں آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے تھے؟ آپ نے کہا 60-70، آپ طارق ملک کو بلائیں، طارق ملک صاحب اس وقت USA میں ہیں، آپ طارق ملک صاحب کو کمیشن بلائے کہ جناب آپ یہاں پہ موجود تھے، جب تک آپ تھے آپ کہتے تھے فلاں چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اب آپ ہماری ہیلپ کریں، اور طارق ملک کو تو آپ اس کے ساتھ کمیشن کے ساتھ ایز وہ کیا کہتے ہیں اسسٹ کرنے کے لیے بھی لگا سکتے ہیں کہ نادرا اگر ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کرے تو طارق ملک صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اس کے چیف رہے ہیں، 1-2 اور لوگوں کو بھی اسسٹنس کی لگایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، آپ جو تجویز دے رہے ہیں معاہدہ نہیں ہوگا، اس میں کچھ اور ہی ہوگا۔ قاضی صاحب میں تھوڑا سا اس کا وے آؤٹ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو کمیشن پہ ماننا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں اچھے ججز بیٹھے ہیں، جیسے میں نے کہا خواجہ شریف کمیشن جو تھا اس میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں آج کے سپریم کورٹ کے ہیں، اقبال حمید الدین صاحب ہیں جنہوں نے خواجہ شریف والے کمیشن کو پروب کیا، اور ون آف دا بیسٹ وہ کمیشن کی رپورٹ ہے جس پہ میں نے کتاب لکھی تھی ایک قتل جو نہ ہو سکا۔ میں ذاتی طور پر کہتا ہوں ججز کا قصور نہیں ہوتا، اس میں ججز اچھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ایگزیکٹو اس کو چھپا لیتی ہے، ڈمپ کر لیتی ہے، اس پہ فائنڈنگ پہ عمل نہیں ہونے دیتی، یہ ان کا کام ہوگا۔ پورا میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہے، عوام کھڑی ہے، اگر کال کو اس کی فائنڈنگ پہ عمل نہیں ہوتا آپ دوبارہ جلوس لے کے آ جائیے گا، یہاں تشریف لائیے گا کہ کمیشن کی فائنڈنگ آ گئی ہیں اور آپ ہمیں وہ نہیں کر رہے، دوبارہ سے ساری ایکسرسائز ریپیٹ ہو۔ لیکن مجھے ایک انگریزی کا محاورہ یاد آ رہا ہے کلاسر صاحب، اگر غلط ہو تو ذرا درگزر بھی فرمائیے گا اور ٹھیک بھی کر دیجیے گا۔ وہ یہ کہ سویٹ آر دی یوزز آف ایڈورسٹیز، یہی ہوتا ہے نا کہ مصیبت اور مصائب کے بھی بڑے بڑے اچھے استعمالات ہوتے ہیں۔ اب یہ قبلہ افضل خان صاحب باہر آ گئے ہیں، میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے تصدق جیلانی صاحب کا بھی نام لے لیا، اور ابھی اچھی بات یہ ہے کہ کیانی صاحب جو ہیں، یہ جو ریاض کیانی صاحب وہ عدالت میں جانے لگے ہیں، وہ بھائی ہمیں بتائیں، یہ ہمیں نہیں پتا افضل صاحب ٹھیک کہتے ہیں کیانی صاحب، کیونکہ ہمارے پیسوں سے آپ نے شفاف الیکشن کروانے تھے، وہ آپ نے نہیں کروائے، ایک ایڈیشنل سیکرٹری کہہ رہے ہیں، تو ہی شوڈ بی بکڈ اور ٹیکن ٹو دی ٹاسک۔ اگر وہ اس طرح سے غلط الزامات ان پہ لگا رہے ہیں، اور اگر یہ ٹھیک الزامات لگائے ہیں، کلاسر صاحب کچھ یاد ہے آپ کو کتنے پیسے اس عوام کے خرچ ہوئے تھے اس الیکشن پہ؟ اگر ہم نے جو آپ ویسے اعلان کر دیا کریں، آپ نے جو ہمیں 200-400-500 ارب روپے کا ٹیکہ لگانا ہے، تو آپ اگر تو یہ دھاندلی ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو، آپ کے ایڈیشنل سیکرٹری فرما رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اگر دھاندلی ہوئی ہے تو ہمیں بس ایک پریس ریلیز جاری کیا کریں جو آپ کے پاس آ جائے، میرے پاس آ جائے، میں کہوں جی آج سے آپ کے منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ کلاسر صاحب ہے یا فلاں صاحب ہے۔ ایک تو یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جانی چاہیے۔ دوسری جو اہم بات سامنے آ رہی ہے، حالانکہ جو کل بلو اپ کی گئی تھی کلاسر صاحب، وہ جو JIT کی رپورٹ آنے والی ہے،
اب میں تو چونکہ ایجنسیز کی خبر زیادہ اس کو اس طرح سے آن لائن کی خبر تھی، لیکن بہرحال آج وہ سامنے آ جائے گی، مگر کچھ سیکشن اپنی پریس جو ہے اس نے اس کو اٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رپورٹ ویسی ہے، اعلیٰ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اگر یہ رپورٹ ویسے ہی ہے جیسی وہ ایجنسی کہہ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کرائسس جو ہے ایگریویٹ ہوگا اور مزید ایگریویٹ ہوگا، اور پھر اس میں ایک اور ڈائمینشن آ گئی ہے جو کل سے اگر آپ دیکھیں کہ آخر کار یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے کر لیا ہے کہ وہ اب اپنے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، تو یہ اب جو کنفرنٹیشن کا عالم ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو کراچی میں کل پھر ریلی تھی پی ٹی آئی کی، تو کرن صاحب یہ کرائسس ایک لمحے کے لیے لگا کہ یہ ہو رہا ہے شاید، لیکن اب مسلم لیگ نون کے لوگ بھی باہر نکل رہے ہیں، نون کے لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور یہ جے آئی ٹی کا جب مطالبہ آئے گا سامنے تو مجھے لگتا ہے کہ اب، اور پھر یہ بھی نہیں پتا، آپ بتائیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کون کون سی تھیلی میں کون کون سی بلی نکالنی ہے انہوں نے جو باہر آنے والی ہے، صاحب سے پوچھنا تھا کہ وہ ظاہر آپ تو بالکل واقعات کے قریب بیٹھے ہیں۔ نکائی صاحب آپ نے جو کہا نا کہ کون سی بلی تھیلے سے نکلنی ہے، اگر اسی طریقے کا نواز لیگ کے جو بڑے دوست ہیں، ناداں دوست ہیں، جو ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ کاؤنٹر ریلیز نکالیں اور پاکستان میں سول وار ٹائپ سچویشن پیدا کریں، تو پھر تھیلے میں سے بلی نہیں، قاضی صاحب پھر بلا نکلے گا، اور وہی بلا تو جس کے لیے وہ کہتے تھے، انہوں نے آصف زرداری صاحب نے فرمایا تھا، انہوں نے ایڈوائز کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے 1 سال پہلے تقریر کی تھی نڈورو میں، میاں صاحب بلا قابو میں آ گیا، جانے نہ دیجیے گا، یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے بڑی مشہور زمانہ تقریر کی تھی، تو بلے کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، تو بلا دوبارہ آ جائے گا، جو ان کے لیے مسئلہ، جس بات پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت دیٹ دا بیسٹ ٹائم، بلکہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب 3-4 دن لیٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے اگر کمفرٹیبل وزیر اعظم بننا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگلے 3-4 سال 5 سال جو بھی ان کو ملیں وہ بہتر اور آرام سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے ریزگنیشن پہ سٹریس نہیں کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب بھی کل کو یہی فیصل آباد، قصور، ہند سندھ سے بندے لا کے وہ بھی یہ سرکس لگا سکتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں، پیپلز پارٹی بھی سرکس لگا سکتی ہے، اس لیے خان صاحب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس وقت اگر انہوں نے دباؤ میں ان کو دے کے ریزگنیشن لیا تو وہ پھر کل کو وہ بھی ایک کمفرٹیبل طریقے سے حکومت نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت الیکشن میں سمجھتا ہوں 70-80% تک ڈسپیوٹڈ یہ ہو چکا ہے، اس پہ کوشچنز ریز ہو چکے ہیں، اس وقت ان کی مورل اتھارٹی عمران خان کی تحریک انصاف کی ٹاپ پہ، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا، ان تینوں میں سے شاہجہاں کا پہلا سوال تھا کہ کس کو زیادہ نقصان ہوگا، طاہر القادری صاحب کی ٹھیک ہے ریلیجیس فالوئنگ ہے، وہ سیٹ کوئی نہیں جیت سکتے، ان کو پولیٹیکلی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، نواز شریف صاحب کو تو پہلے ہو جائے گا، پاور سے نکل بھی گئے تو ٹھیک ہے، فیئر انف ہو گئے، عمران خان صاحب تو اپنے آپ کو نیکسٹ وزیر اعظم سمجھتے ہیں، تو سسٹم ریپ اپ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو عمران خان صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں، ناصر صاحب مجھے بتائیں اس سارے ڈرامے میں عوام کا کوئی فائدہ ہوگا یا اسی تنخواہ پہ ہی کام کرتے رہیں گے؟ عوام جاتے ہیں رات کو کنسرٹ کے مزے لیتے ہیں، اور ایک اور بات یہ جو میں یہ بھی وضاحت کر دوں، وہ جو 80% لوگ ہیں وہ تو گھروں سے نکلتے ہیں، آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، یہ ڈرامہ تو بند نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ پہلے سوال کا جواب دیجیے گا، عوام کو کچھ ملنے والا ہے یا یہ ڈرامہ ہی ہے ان کے لیے؟ قاضی صاحب آپ نے تحریکوں کو میرا خیال ہے میرے سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، آپ کی ڈیپتھ بھی ہے، آپ اس پہ بات بھی کرتے رہتے، کوئی تحریک جو ہوتی ہے وہ ضائع نہیں جاتی ہوتی، ایٹ لیسٹ اس طرح کے ایکسپوجر جو ہوتے ہیں لوگوں کو، نوجوان نسل کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں تقریریں سنتے ہیں، ایک دوسرے کے فلاز وہ سنتے ہیں، نواز شریف صاحب ان کے بتائیں گے، عمران خان ان کے بتائیں گے، پیپلز پارٹی اپنا بتائے گی، ہمارے جیسے لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں اور ہم اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، ان میں سے ٹھیک کون ہے غلط کون ہے۔ 77 والا تو نہیں دیکھ رہے شاہ جب اگین اس وقت جو بھٹو صاحب نے سمجھداری کی تھی، جو میرا خیال اس وقت نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو دونوں کو کرنے کی ضرورت ہے، میں سے میاں صاحب کی بات نہیں کر رہا، کہ وہ راضی ہو گئے تھے اوکے فیئر انف کہ ری الیکشن کروا لیتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ بھٹو صاحب کو کانفیڈینس تھا کہ ان کو پبلک سپورٹ تھی، اعتماد تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بندے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو روک رہا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی ایسی ریگنگ نہیں ہوئی تھی، 2 4 10 سیٹیں، اور وہ جو قومی اتحاد کے اس وقت تھے پروفیسر کیا نام ہے پروفیسر غفور، انہوں نے کہا تھا ہماری بات ہو چکی تھی اور ان تمام سیٹوں کو وہ دینے پہ بھی تیار تھے اگر جائیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے روزانہ کہہ دیتے ہیں جی بڑی دھاندلی ہوئی تھی، بڑی کچھ نہیں ہوا تھا، وہ ریاست اور اپوزیشن نے مل کے کچلا تھا ایک عوامی انقلاب کو، لیکن غلطیاں اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ہوں گی میں مانتا ہوں، مگر اصل کہانی یہ تھی۔ نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو میں نے اس وقت کا دھاندلی کا زیادہ الزامات یہ لگ رہے تھے کہ بھٹو صاحب اور ان کے چیف منسٹر، ان کے بڑے بڑے لیڈر جو ان اپوز اپنے آپ کو وہ جتوا رہے تھے پولیس کے ذریعے بھی، میرا مخالف کو اٹھا کے لے جاؤ، کاغذ نہ جمع کروانے دو، اس کو گھر سے نہ نکلنا، اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ مجھے بریک لینے دیں کلاسز صاحب، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے بھی دھاندلی کو تسلیم کیا تھا، تو آصف زرداری صاحب پھر کس جمہوریت کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، کس منہ سے جمہوریت کو بچا رہے ہیں، وہ اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا قائد صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. کیا آصف علی زرداری صاحب اب دھاندلی والی جمہوریت کو بچانے کے لیے نکلیں, کیونکہ انہوں نے بھی تسلیم کیا تھا کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں دھاندلی والے الیکشن, پہلی بات تو یہ دیکھیں نا, وہ جس طرح برطول بریکٹ کا ایک پلے تھا کہ وہ ایک تصور کر لیا کہ جرم ختم ہو جائے تو پہلے تھانہ ختم ہوگا, پھر جو ہے وہ عدالت ختم ہو جائے گی, تو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی رہے تاکہ ان کی جسٹیفیکیشن بھی ہوگی. اب یہ اکٹھے ہو کے آگے. اب بیسیکلی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم میں نے جو پہلے آپ سے عرض کیا تھا, یہ آپ چھوڑ دیں, یہ آپ کے میرے لیے الیکشن کی لڑائی ہو گئی ہے, یہ آپ کی میری, یہ کہانیاں ہماری کنزمپشن کے لیے, ہمارے اخباروں میں اداریہ لکھنے کے لیے, سرخی لگانے کے لیے بالکل ٹھیک ہے, اور کسی حد تک یہ بات ہوگی بھی, لیکن اصل لڑائی یہ نہیں ہوتی. اصل لڑائی یہ ہے کہ سول, میں نے آپ کو بتایا تھا, بہت ہیوی ہوگی سول ایلیٹ. پہلی دفعہ ریاست سے زیادہ امیر ہے ایک آدمی یہاں پہ. اچھا, جب امارت آتی ہے تو پھر طاقت چاہیے ہوتی ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں, جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو پھر پیسے کو سسٹین کرنے کے لیے طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ اکیلا پیسہ بڑا ولنریبل بنا دیتا ہے آپ کو. لوگ گھروں میں گھس آتے ہیں, ہمیں نہیں, آپ کو گارڈ کھڑے کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا, جب درانتی بنی تھی تو اس کے بعد تلوار بننا بڑا ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ درانتی نے سرپلس پیداوار جب پیدا کی تو اس کو بچانے کے لیے چوکیدار بھی تو چاہیے تھے. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, وہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کو ایک چیز تھریٹن لگتی ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگلے فورسیبل فیوچر میں اگلے 20-25 سال تک ہم جو ہے نا میوزیکل چیئر کھیلیں گے. اچھا, بیچ میں عمران صاحب نکل آئے, ابھی اور کچھ نکلے گا. ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, بالکل میں کلاسرا صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو موومنٹ ہے وہ بیکار نہیں جاتی. ایون اس موومنٹ کی مایوسی سے بھی یوتھ سیکھے گی, وہ دیکھے گی کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے اور کس کے پیچھے نہیں چلنا. آئی ایگری ود ہم. لیکن کلاسرا صاحب, وی کین ناٹ, ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی اسپانٹینیس موومنٹ نیچے سے کٹ اکراس کر کے نکل جائے گی. اور یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ عوام کو یہ کانسٹنٹ سمجھ رہے ہیں, مستقل سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہلیں گے نہیں. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اب سیاست وہی کریں گے جو سپر رچ لوگ ہیں, اور عام آدمی, عوام نظریہ یہ متروک اور بوسیدہ چیزیں ہو چکی ہیں. تو میرے خیال میں ہوگا یہ بلبلے پھٹتے رہیں گے, ان کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا. لیکن پھر ایک موومنٹ اٹھے گی جسے اٹھنے سے روکنے کے لیے بے نظیر کو شہید کیا گیا یہاں پہ, جس کی کچھ نشانیاں 2007 کیا ہمیں 18 اکتوبر کو نظر آئیں. تو موومنٹ تو چلے گی کیونکہ تکلیف موجود ہے. کلاسرا صاحب, آصف زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات میں آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا میں بھی صرف کھانوں کو ترجیح دی گئی, کتنی ڈشز بنائی گئی, کون سی ڈشز بنائی گئی, کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آیا اس ملاقات کا؟ اور اگر اس ملاقات میں اگر کوئی بات ہوئی, جو ابھی آپ بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے جمہوریت کو بچانا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کرپشن کو بچانے نکلے. شاہجد, وہ قاضی صاحب بھی بات کہہ رہے تھے, کل بھی بڑا دوست ہمارے ارشد شریف صاحب لائیو جب کر رہے تھے 1 سے 3 بجے, وہاں بھی بڑی ہال ٹاک ہوئی ہے, بڑا اس پہ بھی اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوئی ہے. میں نے کالم لکھا تھا کل, ثقلین بخاری کی پارلیمنٹ آن لائن. ثقلین بخاری صاحب جو ہیں لیا کے MNA ہیں, اور ایک پیر گھران سے, پیر پراس سے آپ کو پتا, پیر مرید ہمارے انہوں نے ایک اپنا کلچر انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے. جیسے ایک فیوڈلزم بہت بڑی ایک قرض ہے, تو اسی طرح کے لوگ اپنا کرتے رہتے ہیں. خیر, انہوں نے مصروف نے جا کے, چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یہ کیسے انہوں نے ہمیں غلام بنا لیا. ثقلین بخاری جو MNA ہے, یہ بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے, اور موسٹلی 90% پارلیمنٹیرین اسی طرح کے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ گاؤں کے 2-3 لڑکے تھے, اور بیچارے غریب لڑکے, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, کوئی کمبھار ہے, کوئی کسائی, میں ان کو پروڈیوس بھی کر سکتا ہوں میڈیا پہ اگر کسی کو شک ہو. ان کو ماں باپ نے ان کو پڑھایا, ایک موچی کا بیٹا ہے, کسائی کا بیٹا ہے, کمبھار کا, BA FA, اور انہوں نے B کام تک کیے. 200 روپے پہ ان کو ڈیلی ویجز میں لیا میں سوئی گیس میں انہوں نے نوکری لی. 200 روپے پہ, آپ ذرا اندازہ کیجئے گا. ثقلین شاہ کو پتا چلا ہے وہ گئے ہیں سوئی گیس کے میں, انہوں نے لوگوں کو گالیاں دی ہیں ورچولی, دھمکیاں دی ہیں کہ تم لوگوں نے ان کو میرے پوچھے بغیر نوکری دی کیسے ہے. مطلب یہ ہے کہ میرے پاس آتے, میں مال لیتا, 3-4 لاکھ روپے ان سے لیتا, بٹورتا, یہ جو بٹورتے ہیں سارے, اس کے بعد آپ کو نوکریاں دینی چاہیے تھی. اس پہ بھی راضی نہیں, نوکری سے نکلوایا ان کو, برطرف کروایا ان بچوں کو. اب ذرا دیکھیں کیسے ریولوشن آتا ہے, لوگ ان کو کیسے پھر نہیں ماریں گے کل کو سڑکوں پہ پکڑ کے, جس طرح کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ بن رہی ہے. اس پہ ان کی تسلی نہیں ہوئی یہ ثقلین بخاری کی. وہ گئے ہیں پارلیمنٹ میں, گئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ سوئی گیس کے افسران کے خلاف بات طریقے استحقاق موو کر دی کہ میرا استحقاق یہ خراب ہو گیا ہے کہ کیوں وہاں پہ 3-4 لڑکوں کو 200 روپے پہ ڈیلی ویجز پہ نوکری ملی ہے. یہ طریقے استحقاق پیش ہے جو ایڈمٹ ہوئی ہے, جو بحث ہوئی ہے پارلیمنٹ میں. جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے, اس طرح کا کلچر لیں گے, اور اپنی پارٹی کون سی ہے, سارے
ایک ہی پارٹی ہو سکتی ہے آج کل. نواز لیگ کے ہیں سر, وہ شیر ہیں, مطلب ثقلین بخاری صاحب شیر سے تعلق رکھتے ہیں. تو عام آدمی آپ کا خیال ہے یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ ان ایم این ایز کے کسی دن قاضی صاحب آپ ذرا اگر یہ کچھ دھرنے وغیرہ کسی سائٹ پہ لگے ہیں تو میں سٹوریز لانا شروع, ایسے شیم فل قسم کے ان کے ایکسکیوزز ہیں جو بھری پڑی ہے تحریک استحقاق کی کمیٹی جو ہے, ایسی چیزیں لاتے ہیں ایم این ایز کے. میرا استحقاق میں جو ہوگا ہنس کے ہمارا برا حال ہو جاتا ہے. کوئی ان کو اٹھ کے نہیں ملا, کسی نے ان کی فون کال نہیں لی, کسی نے ان کی گاڑی کو رستہ نہیں دیا, کسی نے ان سے پوچھ لیا بھی اب آپ کی سپیڈ تیز ہے جناب آپ کا چلان ہوگا. یہ ساری وہ چیزیں, اور ہمیشہ ایکسین او ایس ڈی چھوٹے لیول پہ لے کے آتے ہیں. تو یہ جب جمہوریت اب لے کے آئیں گے, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ تو چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں ثقلین بخاری کا کہ کیسے ان لوگوں نے سوسائٹی کو ہاسٹیج کر لیا ہے. ووٹ بھی لیتے ہیں, لوگوں کو زندہ رہنے کا حق بھی لیتے ہیں. اب جو بات قاضی صاحب کہتے ہیں کل کو انقلاب کی, اگر وہی 4 لڑکے جو ہیں اب ان کا بتائیں کہ 200 روپے میں مزدوری کر رہے ہیں, آپ نے ان کو نکلوا لیا, اب اس کے بعد کدھر جائیں, وہ کیا کریں؟ مطلب ہمارے گاؤں میں کیا کریں؟ اس کے بعد کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے, کوئی ہماری سائڈ پہ انڈسٹری نہیں ہے. سارے کا سارا سینٹرل پنجاب میں بچارے آتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں, کسی کو ملی اور کسی کو نہ ملی. یہ وہ لا لیسنس ہے جو ایم این اے خود پروڈیوس کرتا ہے. لاسٹلی جو زرداری صاحب والی آپ نے بات کی ہے, آج تک کبھی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس نہیں کی کہ آج کے بعد ہم 16% کمیشن ترقیاتی فنڈ سے نہیں لیں گے. رانا ثناءاللہ کی سٹوری ہم کر چکے ہیں. رانا صاحب ڈینائی کر کے دکھائیں, پریس کانفرنس میں کہا کہ ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے, ہر وزیر جو ہے, وزیر زیادہ لیتا ہوگا, 16% ترقیاتی جو سکیمیں ہوتی ہیں ان میں ایڈوانس وہ کمیشن لیتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا انٹرسٹنگ, 540 ارب روپے کا یہ پی ایس ڈی پی تھا لاسٹ ایئر. اب اس کو 16% نکال دیں, سمپلی ہم مطلب صرف ایم این ایز ایم پیز کا شیئر رکھتے ہیں, اب نکال دیں. چلیں آپ گیلانی صاحب کے دور میں, راجہ صاحب کے دور میں 175 ارب روپیہ ایم این ایز کو دیا گیا ترقیاتی فنڈ, اس پہ 16 ارب لگا لے, 25 ارب روپیہ تو ان ایم این ایز نے, ایم پیز نے کھا لیا ہے. اسی وجہ سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نہیں بننے دیتے. انہوں نے کبھی کوئی ریزولوشن پاس نہیں. اچک صاحب آج کل بڑی تقریریں کر رہے ہیں, بڑے بھاشن دے رہے ہو. بھائی صاحب آپ کو کبھی ضرورت ہوئی ہے؟ جی بچا رہے ہیں, بھائی کو بچا رہے ہیں نا, 3-4 بھائی جو ان کے پاور میں, ان کو کبھی احساس ہوا ہے؟ ان کو احساس ہوا ہے کہ کبھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ریزولوشن پاس کریں گے آج کے بعد سارے ایم این اے یہ جہاں قسم دیں کہ ہم 16% وہ نہیں کھائیں گے, کمیشن نہیں کھائیں گے, ہم اس طرح کی بہودہ قسم کی ہم تحریک استحقاق نہیں لائیں گے جی کہ میری وہاں پہ آپ نے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں, منہ سے پوچھے بغیر دی ہیں, آپ گالیاں بھی دیں اور تحریک استحقاق بھی پیش کریں. تو ان کو اپنے کنڈکٹ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, جو یہ غور نہیں کریں گے. زرداری صاحب بھی نہیں کریں گے اور یہ بھی نہیں کریں گے. کلاسر صاحب دیکھیں, ہم نے ایک بحث یہاں چھیڑی تھی اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے یوتھ کی بات کی, اور ابھی مجھے ایک میسج بھی آیا کہ تحریک خلافت کی جو ناکامی تھی اس نے پاکستان کے آئیڈیا کو جنم دیا. وہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ, اور میں جو کر رہا ہوں کہ یہ مایوسی کسی انقلاب کی طرف لے کے جائے گی, اور اگر یہ اصلاحات نہ کر سکے تو انقلاب ہی ہوگا. لیکن اگر آپ پوری دنیا میں نظر ڈالیں, مثال کے طور پہ تو انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کیا, ہم ہمسائے میں دیکھیں, مودی کو دیکھ لیتے کہ فاشسٹ جمہوریت یہاں بیٹھی ہوئی ہے. اچھا آپ ادھر چلے جائیں, پیوٹن کو دیکھ لیں, وہ کبھی صدر بن جاتا ہے, کبھی اردوان جو ہے ایک فاشسٹ جمہوریت وہاں پہ چلا رہا ہے. تو پوری دنیا میں جو ہمیں موومنٹ نظر آتی ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں, سب سے زیادہ ہم آئیڈیل امریکہ کو سمجھتے ہیں. امریکہ کا پریزیڈنٹ اس کے عوام الیکٹ نہیں کرتے, الیکٹرل کالج کرتا ہے. یعنی اگر راس پیرو جس طرح آیا تھا, اگر وہ کھڑا ہو کے 80% ووٹ لے جائے تو وہ صدر نہیں بن سکتا. اور پھر جو الیکٹرل کالج ہے نان الیکٹڈ ہے, اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ کیلیفورنیا میں اگر ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملے ہیں تو وہ بی کو دے. ہر جگہ پہ یہ واردات چلاتے رہے ہیں. اب اس واردات میں کراچی صاحب ایک نیا عنصر آ گیا. ہوا یہ کہ سرمایہ عام اور گروتھ ریٹ نکال رہا تھا. آپ جیسے یہ 200 والے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں, انہیں نوکریاں دے رہا تھا. کسی حد تک یہ پروسیس 1930-40 سے لے کے 72 تک چلا, جو طویل ترین بوم تھی ان کی. اب یہ سارے ننگے کیوں ہو رہے ہیں؟ وائی دے آر واشنگ دیئر ڈرٹی لینن آؤٹ ان دی اسٹریٹ, کہ جو بحران ہے وہ ایکسپوز کر رہا ہے. ادھر سے انفارمیشن آ گئی, ادھر سے میڈیا آ گیا, ٹی وی چینل آ گئے, انٹرنیٹ آ گئے, تو یہ ایکسپوجر ہوا ہے. اور یہ کانفلکٹ جینون ہے, اور میں الٹیمیٹلی اس کو پازیٹو طور پہ دیکھتا ہوں. وہ اس لیے کہ یہ جو بوسیدہ سٹرکچرز ہیں, ان بوسیدہ سٹرکچرز کو اگر آپ تہہ بالا کر کے ان کی جگہ صحت مند چیزیں نہیں, یہ جو ریاست جس پہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں, جو انگریز پلانٹ کر کے یہاں پہ گیا تھا, یہ جو رولنگ کلاسز ہمیں ایک بیوروکریسی بنا گئے تھے, ایک جاگیرداری بنا گئے تھے, اور انسٹیٹیوشنز ہمیں دے گئے تھے, تو آئی تھنک دے ہیو سم ہاؤ آؤٹ لیوڈ دیئر, جو ان کی ریلیونس ہے نا وہ آؤٹ لیو ہو گئے. تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اٹ از پازیٹو. لوگ نئے کنکلوژن یوتھ ڈرا کرے گی اور نئی دنیا تخلیق کرے گی. کلاسر صاحب, اس بحران کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ بھی بات کریں کہ پارلیمنٹ میں بحث ہوئی جو ثقلین صاحب کی طریق استحقاق تھی, لیکن میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں پچھلے 10 دنوں سے جب سے یہ دھرنے کی سیاست ہے, اس بحران میں میڈیا بھی, ہمارے سیاستدان بھی, ہم آئی ڈی پیز کو کیوں بھول گئے ہیں؟ آئی ڈی پیز کا جو مسئلہ تھا, ان کے جو پرابلمز تھے, وہ پس پش کیوں چلے گئے؟ اس پر بات کرتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسا صاحب, سوال میرا وہ, اس بحران میں آپ کو نہیں لگتا کہ آئی ڈی پیز کو بھلا دیا گیا, میڈیا بھی اور ہمارے سیاستدان بھی کوئی بھی بات نہیں کر رہا اس پہ؟ شاید اس پہ میں کامنٹ کرتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ ہمارے یہ دنیا ٹی وی پہ ٹکر چل رہا ہے, میں نے ابھی غور کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو قائد صاحب بھی اور آپ بھی پہلے بات کرتے, رپورٹ آ رہی ہے ابھی آج جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو سامنے ماڈل ٹاؤن ہوا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں جو رپورٹ وہ کلیم کر رہی ہے, جو وہ خبر ہے, وہ یہ کلیم کر رہے کہ اس میں اس رپورٹ نے شہباز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ اور توقیر شاہ کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اس پہ پنجاب حکومت کا ترجمان اس کا وہ جو ہے اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ذرا اس پہ غور فرمائیے گا. دو چیزیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک حکومت پنجاب کو رپورٹ موصول نہیں ہوئی, اس لیے ہم کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے کہ رپورٹ کے کنٹینٹ کیا ہیں. یہ ابھی پڑھ لیں آپ, یہ نیچے ٹکر چل رہا ہے ہمارے ٹی وی پہ. ساتھ میں فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ شہباز شریف, رانا ثناء اللہ یا توقیر شاہ کو اس رپورٹ میں نامزد کیا گیا ہے. وہ بھائی میرے, جب تک ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رپورٹ ہی نہیں ملی ابھی تک, اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتے, ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں کو نامزد نہیں کیا گیا اس میں, تو آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اس رپورٹ میں کوئی نامزد نہیں ہوا, اس میں کوئی اس میں ٹام ڈک ہیری نامزد ہو گئے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہیں. جوڈیشری کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں شک آتا ہے کہ پہلے سے پنجاب حکومت کو پتا ہے, وہ کہتی ہے جی نہیں جی ان کو نامزد نہیں کیا گیا, ایک طرف کہتے ہیں ہمیں رپورٹ نہیں ہوئی, ہمیں چیزیں نہیں ہوئی. سو میں نے اب وہی دیکھا کہ کس طرح کے انٹرسٹنگ ان کے جہاں سپوکس پرسن بیٹھے ہیں اور کس طرح کی وہ میڈیا کو رسپانس کرتے ہیں اور کیسی وہاں سے خبریں نکلتی ہیں کہ رپورٹ کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس میں تینوں شامل نہیں ہیں جن پہ الزام ہو رہا تھا. تھوڑا سا میں آتا ہوں جو بات جی اس پہ بھی کرتے ہیں. کلاس صاحب, اگر یہی رپورٹ ہوتی ہے جس میں شہباز شریف کو اور ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, تو اس کی امپلیکیشنز کتنی زیادہ سخت ہو سکتی ہیں موجودہ بحران میں؟ میں اس کو اس میں کہوں گا, اس کو سم اپ کروں گا. قاضی صاحب سے پھر آپ ٹیک لیں ذرا اس پہ, یہ کیا کہتے ہیں ان پہ آئی ڈیز پی وے. بھٹو صاحب کے گلے میں صرف ایک لاش ڈالی گئی تھی اور دور دراز کی لاش تھی, یہ ذہن میں رکھیں. یہاں وہ اسلام آباد بیٹھے تھے اور وہ قصور میں ہوا تھا واقعہ, یہاں سے کوئی 500-600 کلومیٹر دور. ان کے گلے میں 14 لاشیں ہیں. تو ذرا سمجھداری سے چلیں, ذرا تھوڑے سے طریقے سے چلیں, یہ ذہن میں رکھیں. یہ بھٹو صاحب سے زیادہ پاپولر لیڈر نہیں تھے, ان سے بڑا عوامی لیڈر کوئی نہیں آیا تھا, ان سے بڑا ریولوشنری بھی شاید اپنے دور میں کوئی نہیں ہوگا. ایک لاش جو یہاں سے یہ گرائی گئی تھی کوئی جب 500 کلومیٹر دور, اس سے بیچارے بھٹو صاحب نہیں نکل سکے تھے. اور پورے میڈیا میں یہ جو سانیہ ماڈل ٹاؤن ہے سارے ایویڈنسز بھی موجود ہیں. دیکھیں تھوڑا سا اس میں یہ چیزیں, یہ 14 لاشیں ماڈل ٹاؤن میں گرائی گئی ہیں جو آپ کا گھر کا اگلا آپ کا بلاک ہے. تو بی ویری کیئرفل, وہ کہتے ہیں آئیڈیز آف مارچ. ذرا سمجھداری سے چلیں, چیزوں کو سیٹل کریں. یہ نہ ہو کہ عمران خان کے ساتھ آپ ڈیلے کرتے جائیں چیزیں تو کوئی اور لوگ آ کے 14 لاشیں آپ کے گلے میں ڈال دیں. اٹس اے ویری ڈینجرس سچویشن فار ایمن شریف فیملی. یہ کوئی اتنی آسان سچویشن نہیں ہے. یہ ایک تو دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو, وہ جو میں نے کہا تھا نا, کوٹ کیا تھا نا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف, ہیگل نے کہا تھا اور مارکس نے کہا تھا یس اٹ ریپیٹس فرسٹ ایز اے ٹریجڈی اینڈ سیکنڈ ایز اے فارس. یہ فارس ہو رہی ہے یہاں. یہ وہ ابھی وہ اس کے پیچھے ایک ریولوشنری موومنٹ تھی 139 دن کی, اور وہ ایک بڑا ویل تھاٹ تھا اس کو کرنا. اور اگر ہم دوبارہ سے یاد کریں اس کو, تو ان تمام لیڈرز کو, پاپولسٹ لیڈر تھے کاظر صاحب, جن کو تھرڈ ورلڈ میں جو ریولوشنز کو لیڈ کر رہے تھے, ایک ایک کر کے وہ ختم ہوئے ادھورے انقلابات کرنے کی وجہ سے اور دیگر وجوہات پہ بھی. اور آج تک سب مانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک جوڈیشل مرڈر ہوا تھا, اس میں قانون, ایون نسیم حسن شاہ صاحب خود جو حصہ تھے اس کا, وہ بھی یہی فرما گئے. میں نے دولاب پٹیل صاحب کو انٹرویو کیا تھا جن کا ڈسینٹنگ اس پہ نوٹ تھا, تو ان سے بھی میری بات ہوئی کہ کیسے اس میں مس مینجمنٹ کی. پھر اس میں کلاس صاحب یہ بھی ہوا تھا کہ ایک ہاٹ لائن تھی جو کہ وہاں سے صدارتی محل سے لے کے یہاں ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھی, جو غوث مشتاق صاحب کے ساتھ یہ بعد میں واپس مانگی انہوں نے. یہ خبر ڈان میں چھپی کہ جناب ہمیں وہ گیجٹس واپس کر دیں جو ہاٹ لائن پہ چیف جسٹس اور چیف مارشل آرٹ میں. تو وہ تو ایک اور ہی معاملہ تھا, ہم ایک جمہوری دور میں. مگر معاملہ یہاں ایک بات پہ ہوگا. آپ دیکھیں ابھی میں سٹوری کرتا ہوں, یہ بورے والا سے مجھے رات کو فون آیا, یہ سٹوری بھی کریں گے کلاس صاحب, کیسے ایک بچی کے ساتھ زیادتی اور انصاف کی اور اس کی ضرور ظاہر آپ مجروح کرتے ہیں. اور پھر جو بھی دنیا میں انصاف کیا دے سکتا ہے کسی انسان کا جسم یا اس کی روح کو آپ جب وایولیٹ کرتے ہیں تو کوئی سزا اسے کیا دے سکتی ہے؟ ایک اشوئی ہوتی ہے, وہ تو اسے ملا نہیں, اس نے خودکشی کر لی. اسی طریقے سے آپ نے یہ 2 بچوں کی بات کی, یوتھ کی بات کریں. اس وقت آپ کے فکر پھر روپیہ اوپر جا رہا ہے, نیچے گر رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں. ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں,
ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو پچھلے 15 دنوں میں نیچے گرے ہیں. تو بنیادی جو یہ کرائسس ہے، جب آپ ایک اکنامک ڈیزاسٹر کو پریزائڈ اوور کریں. اچھا پھر آپ اپنی دنیا دیکھیں، ذرا ان کا بوجھ دیکھیں، ان کا فرق دیکھیں. لیکن اس سارے کرائسس میں آپ آئی ڈی پیز کو کیوں بھول رہے ہیں؟ اچھا آپ چھوڑیں، یہ سارا ملک آئی ڈی پیز بنا دیا آپ نے. مجھے آپ بتائیں نا، آپ جائیں یہاں لاہور بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں تو کوئی آئی ڈی پیز نہیں ہے. آئیں کلاسرا صاحب، آپ نے ایک ہفتہ ہم سے وعدہ کیا ہے یہاں بیٹھ کے پروگرام بھی کریں گے. یہاں سے ہم جائیں گے، میں اسپتال لے کے جاؤں گا میں آپ کو. ذرا یہ دھرنوں کی سیاست ختم ہو جائے، میں وہی قائد صاحب کو کہہ رہی تھی کہ ذرا دھرنے ختم ہو جائے تو فری ہو کے آئیں گے. نہیں پھر آپ کو لے کے چلوں گا میں پبلک ہاسپٹل میں. پبلک ہاسپٹل میں اگر خدا کی قسم آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ جو کوریڈورز میں مریض جو ہے ذلیل ہو رہے ہیں، معافی چاہتا ہوں جو زبان استعمال کر رہا ہوں، تو آپ کو وہ بھی آئی ڈی پیز لگیں گے. اپنے ملک میں ہی ہم لوگوں کو جلا وطن بنا دیا جاتا ہے. یہ اپنے ملک کے اندر جلا وطن لوگ ہیں جیسے آئی ڈی پیز ہیں. تو بیسیکلی آئی ڈی پیز ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ابھی اگر ہماری بات ہو سکے، ہمارا نمائندہ جو ہے ساتھ، ہاں برے والے یار بتانا کیا ہوا اس بچی کے ساتھ اور کیوں اس نے خودکشی کر لی. بالکل مظفر گڑھ والا واقعہ لگتا ہے جس طرح اس بچی نے بھی سوسائڈ کر لی تھی. جی قاضی صاحب، بورے والا میں انصاف نہ ملنے پر زیادتی کی شکار طالبہ نے خودکشی کر لی. ایف ایس سی کی طالبہ کاشت المنتہا کو گاؤں کے 3 آباشوں نے زیادتی کا نشانہ بڑھا ڈالا، اور جو اس میں پولیس ہے وہ پولیس کی حقائق مسخ کرنے کی کوشش، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او جو طالبہ کی کردار کشی کرتے رہے. وہ لڑکی کی والدہ نے کہا ہے کہ اگر اب یہاں بھی انصاف نہ ملا، ہماری بیٹی جو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی وہ ڈاکٹر تو نہ بن سکی، لیکن اس کو ویسی درندوں کا شکار ہونے کے بعد وہ موت کے منہ میں چلی گئی. اگر ہمیں اب بھی انصاف نہ ملا تو ہم اجتماعی خود سوزی کر لیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے خود پہ پٹرول چھڑک کر. انہوں نے کہا کہ ہماری بچی جو تھی اس نے خودکشی اس لیے کی کہ اس کو انصاف نہیں ملا. 3 دن تک وہ بیچاری روتی رہی، اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا. جبکہ ڈاکٹروں نے جو ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق لڑکی کے جسم پر شدت کے واضح نشانات موجود ہیں. پولیس نے جب ڈاکٹر جاری کیا لڑکی کا تو اس میں انہوں نے حقائق کو مسخ کیا، جبکہ پولیس ڈاکٹر کے مطابق انہوں نے وہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے کہ اس کے جسم پہ شدت کے نشانات موجود ہیں. اب وہ بیچارہ گھر پریشان ہے. اس پہ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا. قاضی صاحب وہی ہوا، وزیر اعلیٰ کا نوٹس تو ہوا میں اڑا دیا گیا اور اس کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. وہ بیچارے اب اتنے پریشان ہیں، گھر والے اتنے پریشان ہیں کہ ان کے روپوں کے برے حال ہیں. ڈی پی او صاحب اور اے سی بورے والا ان کے گھر چلے گئے، ایک بار پھر ان کو انصاف دینے کی یقین دہانی کرائی، لیکن وہ بیچارے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں خوف و حرات ہے، لوگوں نے اپنی بچیوں کو گھروں پہ قید کر لیا ہے کہ اتنا بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. وزیر اعلیٰ صاحب نے اس بچی کو میٹرک میں اعلیٰ پوزیشن لینے پر سولر پینل کا انعام بھی دیا. انہوں نے کہا کہ اس پینل کو ہم جلا دیں. جس وزیر اعلیٰ نے ہماری بچی کے نوٹس لینے کے بعد ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا، ہم کہاں جائیں؟ یہ کون سی لاقانونیت ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علاؤدین. قاضی صاحب ایسے نوٹسز کا ہم کیا کریں، میڈیا کیا کرے ایسے نوٹسز کا؟ بالکل مظفر گڑھ کی وہ جو سٹوری تھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو گئی ہے. 2 چیزیں ہیں اس میں شاہجہاں، 2 چیزیں ہیں. میں ابھی وہاں پہ امریکہ میں تھا. اب دیکھیں سویلائز سوسائٹیز کیسے ایکٹ کرتی ہیں. چھوٹا سا واقعہ لگے گا. ہمارے ایک لڑکی نے اپنے کلاس کے مضمون میں لکھا، اس کو کہا گیا کسی نے اسٹوڈنٹ، جب وہ ٹیچر بیٹھتے ہیں وہ ٹیچر نے کوئی مضمون دیا، لڑکی نے کوئی ایک لائن لکھ دی وہاں پہ کہ میرے ساتھ فلاں بندے نے ریپ کیا ہوا ہے. آرٹیکل میں وہ لکھتی ہے کہیں پہ، ٹیچر نے پڑھا اس کو. اچھا، اس بندے کو انہوں نے وہاں پہ 20 سال کے قریب اب میرا خیال ہے سزا دی ہے. اس کو سزا دی گئی صرف اس وجہ پہ لڑکی نے آرٹیکل میں مینشن کیا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے ریپ کیا تھا فلاں اس پہ ٹائم. جسٹ امیجن کریں آپ. مطلب ہم ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا چارہ کوئی نہیں ہے. لڑکی لکھتی ہے اس اپنے ایسے میں کہ میرے ساتھ ریپ کیا ہے. یہ آپ یہ گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں اسٹوری. ابھی ریسنٹلی وہاں پہ آئی تھی اور بڑا قریبی رشتے دار تھا جس کا اس نے نام لیا تھا، اور ایسا رشتہ ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا جہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے. نمبر 1. دوسری چیز، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی اب اس میں والدین کو بھی تھوڑی سی، میرا خیال ہے میں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں، بچی بیچاری مظلومانہ طور پر اس کا وکٹم بنتی ہے، کوئی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے بچی کی. مطلب ایڈوانس معاشروں میں تو اس طرح کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. بچی کو ریہیبلیٹیٹ کریں، مینٹلی طور پر کریں، اس کو تھوڑا سا اس کو آپ پیار دیں، محبت دیں. اس کو اس اسٹیٹ آف مائنڈ پہ نہ لے کے جائیں کہ وہ خودکشی کرنے پہ تیار ہو جائے اور گھر والوں کو پتہ بھی نہ. گھر والے تو اس اسٹیج تک نہیں پہنچاتے. یہ جو آس پاس کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ہماری سوسائٹی کے اور لوگ ہیں، یہ میرے خیال میں اس طرح کے اسٹیپس لینے پر یہ ایک دن دھرنا دیں گے. کلاسرا صاحب، میں جو کہتا ہوں نا، یہ جو ورکنگ کلاس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اس ملک میں جو دولت پیدا کرنے والے ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ سارے اوپر کھیل ہو رہے ہیں، کس دن ان کے دھرنے ہوں گے، پھر اصل خبر ہوگی، کس دن ہم اس کی سرخی بھی لگائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلاس. دوسرا قاضی صاحب، جی
اس میں جو کرمنل رول ہے جو میں بار بار کہتا ہوں ہماری پولیس ادا کرتی ہے. یہ کرمنل ان کے پاس کوئی بچی آ جائے اس طرح کا کیس آ جائے جتنا یہ ذلیل کرتے ہیں والدین کو کہ اس سے لوگ بہتر سمجھتے ہیں یا رپورٹ نہ کریں یا خود کشاں کر لیں. پولیس بھی کرمنل ایلیمنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ جو بات ہم بار بار کرتے رہتے ہیں ملزمان پکڑنے کی بجائے وہ لڑکی کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں اور ایسے ایسے سوالات پوچھیں گے کہ کوئی شریف آدمی رخ بھی نہیں کرتا ان کی طرف. صحیح, بہت شکریہ خلاصہ صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں. اللہ حافظ.